बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजह की हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और इसके साथ आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद मशहूर इक़वाल भी सुनाएंगे। नाज़रीन, वीडियो बहुत ज़्यादा ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा के शुमाल मशरिक में 100 किलोमीटर की मसाफत पर खैबर का सरसब्ज़ व शादाब इलाका यहूदियों का मस्कन था। नगमे अलापते पानी के चश्मों, किस्म किस्म के फलों से लदे दरख्तों और आँखों को खीरा करने वाली खुशनुमा दिलरुबा कुदरती नज़ारों ने इस वादे की खूबसूरती दोबाला कर दी थी। यहूदी यहाँ बरसों से आबाद थे और इन्हें अपने लामहदूद वसाइल, बेपनाह मालो दौलत, सामाने हरब और हज़ारों जंगजुओं पर बड़ा नाज था। इसी वजह से वो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद यहूद कबाइल बनु नज़ीर और बनु करीज़ भी मदीने से खैबर मुंतकिल हो गए। इस्लाम की बढ़ती मकबूलियत ने यहूदियों को हसद, रश्क और खौफ के मर्ज में मुब्तला कर दिया था। मदीना मुनव्वरा पर हमले के लिए उनकी तैयारियों की खबरें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तसलसल के साथ पहुंच रही थी। चुनाचे सुलह हदीबिया से फारिग होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम 7 हिजरी में 1400 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को साथ लेकर खैबर रवाना हो गए। मुसलमानों की तेज रफ्तार फौज को अचानक अपने सरों पर पाकर यहूदी जंगजू किलों में बंद हो गए। कई दिनों के मुहासरे के बाद मुसलमानों ने खैबर के 6 किले फतह कर लिए, लेकिन नाकाबिले तस्खीर समझा जाने वाला किला अल-कमूस फतह न हो सका। ये किला अरब के नामवर जंगी सरदार मरहब का था। कहते हैं कि उसकी ताकत 1000 जंगजुओं के बराबर थी। मुहासरे को 20 दिन गुजर चुके थे। एक शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं जंग का अलम उसको अता करूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हाथ से फतह नसीब फरमाएगा। हर एक की तमन्ना और ख्वाहिश थी कि झंडा उसके नसीब में हो। बेकरारी, इश्तियाक और दुआओं में शब बसर हुई। सुबह नमाज फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम को हाथ मुबारक में लिया, मजमे पर एक नज़र डाली। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दम बखुद थे। खामोश मजमे का हर फर्द आलिम इस्तराब में नाम के ऐलान का मुंतज़िर था कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़े मुबारक ने सकूत को तोड़ डाला। अली कहाँ है? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने बताया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आशूबे चश्म में मुब्तला है और अपने खैमे में है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा बिन अकूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा। वो उन्हें थाम कर अपने साथ लेकर आए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया और दुआ फरमाई, जिससे तकलीफ फौरन जाती रही। रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम उनके हाथ में देकर हिदायत फरमाई। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हाथ में बरहना शमशीर और दूसरे हाथ में अलम लिए आगे बढ़े। यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, जिसके जवाब में अल-कमूस किले का मालिक, यहूदियों का सबसे बड़ा सूरमा मरहब, सर से पांव तक लोहे के लिबास में गर्क, सामाने हरब सजाए बड़े रऊनत और गुरूर से ये रजिया इशार पढ़ने लगा। खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं मुसल्लह पोश, बहादुर और जंग आजमूदा हूँ, जबकि लड़ाई की आग भड़कती है। वो ये शेर पढ़ता हुआ मैदान जंग में आया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जवाब में पढ़ा, मैं वो हूँ जिसका नाम माँ ने हैदर रखा, जंगल के शेर की तरह खतरनाक,
میں دشمنوں کو نہایت سرعت کے ساتھ قتل کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خیبر کی خاموش وادی میں دونوں کی تلواروں کی جھنکار کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ ابھی مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک خیبر کی فضائیوں نے ایک عجیب ناقابل یقین منظر دیکھا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کاری وار مرہب کی آہنے خود کاٹ کر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر گیا۔ یوں آپ کے کئی خوبصورت القابات میں فاتح خیبر کے لقب کا بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستو یاد رہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 10 برس قبل 13 رجب بروز جمعہ حرم کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اور والدہ دونوں جانب سے ہاشمی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ والدہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسد اور والد نے علی رکھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جو مشرف با اسلام ہوئی اور ہجرت کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین کے انتظامات فرمائے، اپنی قمیص مبارک کفن میں شامل کی اور خود قبر میں اترے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب یوں ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تمام تحریر شدہ آیات مبارک جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قاری نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سننے والوں کو مدہوش کر دیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم بھی کہلائے۔ دوستو یاد رہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب کفار کے خونخوار سرداروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امین اور نائب مقرر فرما کر بستر اطہر پر لیٹ جانے کی تلقین فرمائی۔ بہادر، نڈر، بے خوف، حیدر کرار مشرک سرداروں کی خون آشام تلواروں کے سائے میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ کر محو استراحت ہو گئے۔ صبح جب مشرک سردار گھر میں داخل ہوئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر اقدس پر دیکھا تو غم و غصے سے پاگل ہو گئے اور اپنے سروں کو پیٹتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: اے علی،
کیا تم اس مقام پر راضی ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہو جیسا حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے نزدیک تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشتے بدن دان ہے۔ اسلامی تاریخ کے لاکھوں صفحات ان کی شجاعت اور بہادری کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے۔ غزوہ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کے نامور سردار عمرو بن عبدو کو جہنم رسید کیا، جو کہ 1000 جنگجوؤں پر بھی بھاری تھا۔ صلح حدیبیہ کا تاریخی معاہدہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تحریر فرمایا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 5 دن تک مدینے پر باغیوں کا قبضہ رہا۔ ڈر تھا کہ باغی اپنے میں سے کسی کو خلیفہ نامزد نہ کر دے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تر آنکھوں کے ساتھ فرمایا، میں اس وقت شدید غم میں ہوں، میرے بھائی عثمان کی لاش بے گور و کفن ہے، میں کس طرح ان کی جگہ خلافت کا منصب سنبھال سکتا ہوں؟ مجھے اس کی حاجت ہے اور نہ ہی خواہش، تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ بعد ازاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد اصرار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ خلافت کا بار کوئی آسان کام نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 5.5 سال پر محیط تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے خطے کے حکمران تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں محبت و اخوت کا وہی سنہرا دور لوٹ آئے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو اپنے سے پہلے کے خلفاء کی مشابہت، مطابقت اور انداز کے مطابق چلانے کے خواہش مند تھے، لیکن اندرونی اور بیرونی سازشیں زور پکڑتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی قصاص عثمان کا مطالبہ بھی شدت اختیار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ نوبت جنگوں تک جا پہنچی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 19 رمضان المبارک کی صبح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے کہ خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پر وار کیا، جو سر کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی۔ اس بدبخت قاتل کو لوگوں نے پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کو لے جاؤ، اسے اچھا کھانا کھلاؤ، نرم بستر دو، اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی اسے قتل کر دینا، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا۔ پھر بنو مطلب کو وصیت کی کہ میرے قتل کو مسلمانوں میں خون ریزی کی وجہ نہ بنانا، صرف ایک ہی شخص سے بدلہ لینا، اس کا مثلا نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاش مثلا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ 2 دن کے بعد 21 رمضان المبارک صبح فجر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر حیات جاودانی کے حقدار ٹھہرے، اور یوں خلافت راشدہ کا درخشاں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں سوائے حضرت علی کے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی ہم سب میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہم میں سے سب سے زیادہ معاملہ فہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین،
اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے چند مشہور اقوال آپ کی سماعت کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ دوست یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو، اگر لوٹ آیا تو تمہارا، اور اگر لوٹ کے نہ آیا تو سمجھو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اچھے لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہو، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ دوست سے سمجھ کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ 2 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ایک تو اتنی محبت کہ محبوب میں وہ باتیں نظر آنے لگے جو اس میں ہو ہی نہ، دوسرے اس درجے کا بغض کہ برا کہتے کہتے تہمت لگا دے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے۔ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں چیزیں ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور اگر تمہارے دین کو خدشہ ہو تو جان دے کر دین کو بچاؤ۔ جو دین تمہارے حق میں ہو اس دن پر غرور مت کرنا، اور جو دین تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔